मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह मर्दों की तौफीक से ये दरस मसनवी की 8वीं नशिस्त है। जैसा कि आपने दरस मसनवी की 7वीं नशिस्त में समाअत किया था कि अक्लमंद दुश्मन वो बेहतर है बेवकूफ़ दोस्त से। यानी अगर दोस्त बेवकूफ़ है तो उससे बहुत ज़्यादा रंज, बहुत ज़्यादा मुसीबत और तकलीफ पहुँचती है, और उसकी बनिस्बत अगर अक्लमंद दोस्त अक्लमंद दुश्मन है तो अक्लमंद दुश्मन से वो नुकसान नहीं पहुँचता जो बेवकूफ़ दोस्त से पहुँचता है। और इस सिलसिले में जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी हिकायत नकल फरमाई थी, जैसा कि गुज़िश्ता नशिस्त में आपने समाअत फरमाई कि उस दोस्त ने दुश्मनी का रंग इख्तियार किया और दुश्मनी का रंग इख्तियार करके उस शख्स की जान बचा ली जिसके मुंह में सांप चला गया। उसको बहुत मारा, उस पर जो है तो बहुत उसको ज़र्ब लगाई और फिर इस अंदाज से, इस तरीके से उसकी जान बचा ली। तो दुश्मनी का रंग इख्तियार करके उस अक्लमंद शख्स ने जो है उसकी जान बचा ली। अब आइए बेवकूफ़ की जो दोस्ती होती है वो किस कदर परेशान कुन, मुसीबत में डालने वाली और किस कदर जो है रंजीदा करने वाली होती है। इस शिकायत को समाप्त कीजिए। जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि बेवकूफ़ की दोस्ती जो है तो वो किस कदर जो है तो मुसीबत में डाल देती है। आप लिखते हैं, अज़दहाए खिरसरा दरमी कशीद, शेर मर्दे रफ्त व फरियादश रसीद। एक अज़दाह किसी रीछ को खींच रहा था। एक बहुत बड़ा अज़दाह था, तो वो अज़दाह किसी रीछ को अपने मुंह में पकड़कर खींच रहा था, यानी उसको निगल रहा था। शेर मर्दे रफ्त वो फरियादश रसीद, तो एक शेर मर्द यानी एक बहादुर आदमी वहां पहुंचा और उस रीछ की फरियाद रसी की। एक बहादुर आदमी वहां पहुंचा और उस रीछ की फरियाद रसी की, यानी उस रीछ को बचा लिया। देखिए किताबों में है कि अज़दाह एक ऐसा जानवर है कि जब वो सांस खींचता है तो जितने भी चरिंद परिंद या जो भी जानवर उसके सामने आते हैं वो सब के सब उसका निवाला बनते जाते हैं। अज़दाह में वो तासीर होती है। और एक बात ये भी लिखी है किताबों में कि जो जानवर भी अज़दाह की आंखों से आंखें मिला लेता है, जो भी जानवर है, और उसने अगर अज़दाह की आंख में आंख मिला लिया तो अपने आप ही वो जो है तो अज़दाह के मुंह में चला जाता है। और ये भी लिखा है कि अज़दाह का रंग, उसकी रंगत को देखकर जानवर खुद ही उसकी तरफ जो है तो बढ़ते जाते हैं। तो रीछ वहां से गुजर रहा था तो बहुत बड़ा अज़दाह वहां मौजूद था, तो वो अज़दाह के मुंह में रीछ पहुंच गया और वो रीछ को निगलने लगा। तो एक बहादुर आदमी ने देखा कि अज़दाह जो है तो रीछ को निगल रहा है, तो बहादुर आदमी दौड़कर आगे बढ़ा और हिकमत अपनाकर जो है वो रीछ को वहां से निजात दिला दी, रीछ को बचा लिया। तो उसी बात को जनाब रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक बहादुर आदमी ने पहुंचकर उस रीछ की फरियाद रसी की। अब इस बात को लेके जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल फरमाते और बयान फरमाते हैं कि लोगों सुनो, जिस तरह वो बहादुर आदमी था उसने उस रीछ की मदद की,
وہ بہادر آدمی نے ریچھ کی جان بچا لی. تو اسی طرح تم لوگ سنو، اولیاء اکرام، اللہ والے، یہ سب لوگوں کی ایمانوں کو بچاتے ہیں اور ان کو بھی مصیبت سے نکالتے ہیں. لکھتے ہیں شیر مردانند در عالم مدد، آزما کا فغان مظلومہ رسید. فرماتے ہیں جب بھی کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور وہ اگر کسی اللہ کے ولی کو پکار لیتا ہے اور اللہ والے کو ندا کرتا ہے تو وہ اللہ والا جو ہے تو اس کی مدد کو پہنچ کر اس کی امداد فرمایا کرتا. شیر مردانند در عالم مدد، ساری دنیا میں جو ہے اللہ کے بہادر شیر جو ہیں وہ موجود ہیں اور جب بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ لوگ ان کی مدد کو پہنچا کرتے ہیں. بانگی مظلومہ ز ہرجا بشنوند، آ طرف چو رحمت حق می دوند. بڑی پیاری بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بانگی مظلومہ ز ہرجا بشنوند، یہ اللہ والے جہاں سے بھی کسی بھی مصیبت زدے کی آواز سنتے ہیں. اب وہ مصیبت زدہ کہیں بھی موجود ہو دنیا میں اور وہاں سے اگر وہ ان کو پکارے اور یہ لوگ اگر اس کی آواز کو سن لے تو فرماتے ہیں آ طرف چو رحمت حق می دوند، جس طرح اللہ کی رحمت ہر جگہ پہنچا کرتی ہے اسی طرح یہ اللہ والے ان کی مدد کے لیے پہنچا کرتے ہیں. یہ بڑی عقیدے کی بات علامہ رومی لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ والوں سے دور ہے، اللہ کے ولیوں کے دامن سے دور ہے، اللہ والوں کی وجاہت، ان کی عظمت، ان کی برتری اور ان کے علو مرتبت سے دور ہے، وہ تمام لوگوں کو حضرت جو ہیں تو یہ ایک راستہ بتاتے ہیں کہ سنو، اللہ والوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جس طرح اللہ کی رحمت ہر جگہ پہنچا کرتی ہے اسی طرح ان کی مدد ہر مصیبت زدے تک پہنچا کرتی ہے. آ سوتو نہائے خلال ہائے جہاں، آ طبیبانے مرزائے نہاں. اور پھر ان کی شان بیان فرماتے ہیں وہ دنیا کے خللوں کو روکنے کے لیے ستون ہیں. یہ جو اللہ والے جو ہیں تو یہ دنیا میں جو تباہی آتی ہے، دنیا میں جو مصیبتیں نازل ہوتی ہے، وہ تمام مصیبتوں کو روکنے والے یہ تمام ستون ہیں، یعنی دنیا کو سنبھالنے والے ہیں یہ اللہ والے. آ طبیبانے مرزائے نہاں، اور جتنے بھی باطن اور پوشیدہ جو مرض ہے، امراض ہوتے ہیں، بدعقیدگی ہو گیا اور جتنے بھی باطنی روحانی امراض ہو گئے تو یہ تمام امراض کے یہ سب طبیب ہیں، اطباء ہیں، یہ سب اس کا علاج فرمایا کرتے ہیں. یعنی اللہ والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ یہ دنیا کو خلل سے بچایا کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی بیماریوں سے بچایا کرتے ہیں، چاہے وہ بیماری جسمانی ہو یا وہ بیماری روحانی ہو، تمام بیماریوں سے اللہ والے لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. محض مہرو داوری و رحمتند، ہم چو حق بے علت و بے رشوت. فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں محض مہرو داوری و رحمتند، یہ اللہ والے سراپا رحمت اور سراپا عدل و محبت ہوا کرتے ہیں. یہ سراپا رحمت ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کا دنیا میں رہنا یہی رحمت ہے اور عدل و محبت ہے. ہم جو حق بے علت و بے رشوتند، جس طرح اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی ذاتی غرض کے، بغیر کسی رشوت کے لوگوں کو جو ہے تو فائدے پہنچاتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی بغیر غرض کے لوگوں کو نوازتا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے اور بہت سی نعمتیں دیتا ہے، تو اللہ کی اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی. تو جس طرح اللہ بے غرض اور بے رشوت کے لوگوں کو نوازا کرتا ہے تو فرماتے اسی طرح یہ اللہ والے بھی بغیر ذاتی غرض کے لوگوں پر کرم فرمایا کرتے ہیں، لوگوں کی امداد فرمایا کرتے ہیں. اینچ یاری می کنن یک بارگیش، گوید از بہر غم و بیچارگیش. اگر کوئی ان سے پوچھے، ان اللہ والوں سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اچانک کیوں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، آپ اچانک کیوں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، آپ ان کی کیوں امداد فرماتے ہیں، تو وہ اللہ والے اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گوید از بہر غم و بیچارگیش،
وہ فرماتے ہیں کہ اس غریب کے غم اور بیچارگی کو دور کرنے کے لیے، یعنی اللہ والوں کا یہ شیوا ہے کہ جو ان کو پکارے تو ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی اگر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، کیوں امداد فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو غم میں دیکھا، ہم نے اس کو بیچارگی میں دیکھا، ہم نے اس کو دیکھا کہ دنیا میں کوئی اس کا سہارا نہیں، اس لیے ہم نے اس کی دستگیری فرما دی۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم شاہ جلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے، اور اگر وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں مشرق سے اس کی مدد مغرب میں فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ آگے جناب رومی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ہر کجا درد دوا آجا روت، ہر کجا درد دوا آجا روت، ہر کجا فقیر نوا آجا روت۔ یہ بھی بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی درد ہوتا ہے وہیں دوا پہنچتی ہے۔ اب کسی کے پاس درد ہی نہیں تو دوا کہاں سے؟ ظاہری بات ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف رہے گی تبھی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس جائے گا، جس کو اگر پیاس ہوگی تبھی وہ پانی کے پاس جائے گا۔ پانی کی اصل جو خواہش ہوتی ہے وہ پیاسے سے پوچھو کہ پانی کی خواہش کیا ہوتی ہے، جس کو پیاس نہیں اس کو کیا پتا کہ پانی کی جستجو کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر کجا درد دوا آجا روت، جہاں درد موجود ہوتا ہے وہیں دوا پہنچتی ہے۔ ہر کجا فقیری نوا آجا روت، اور جہاں محتاجی ہوتی ہے وہیں سامان پہنچا کرتا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی مہربانیاں وہی ہوتی ہے، اللہ والوں کا کرم وہی ہوتا ہے، اللہ والوں کی دستگیری وہی ہوتی ہے جو لوگ ان کو سچے دل سے پکارا کرتے ہیں، جو لوگ ان کو جو ہے بڑی عقیدت سے پکارا کرتے ہیں، جو لوگ ان سے محبت مودت اور عقیدت کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں، تو جب وہ لوگ ان کو پکارا کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے اندر درد پیدا کرو، اور درد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والوں سے وابستگی پیدا کرو، اللہ والوں سے الفت کا رشتہ تعلق پیدا کر لو، اللہ والوں سے ایسا تعلق پیدا کر لو کہ اگر تم کو ایک کانٹا بھی چبھے تو ان کی بارگاہ میں خبر چل جائے۔ اس طرح ان سے تم تعلق تو پیدا کرو، جس دن تمہارا تعلق ان سے ہو جائے گا تو حقیقت میں اگر تم دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگے، اگر تم پہ کوئی ظلم ہوتا ہے یا کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہو تو تمہیں خود خبر نہ ہوگی، اس سے پہلے وہ لوگ آ کے آپ کی امداد فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہر کجا درد دوا آجا روت، جہاں کہیں بھی درد ہوتا ہے دوا وہیں پہنچتی ہے، تو اپنے اندر درد پیدا کرو۔ ہر کجا فقیری نوا آجا روت، اور جہاں محتاجی ہوتی ہے وہیں پر ساز و سامان آتا ہے، تو تم اپنے اندر محتاجی پیدا کرو، تم اللہ کے ولیوں سے ایسا تعلق پیدا کرو کہ یہ لوگ جو ہے تو خود تمہاری مدد کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ہر کجا پستیس آب آجا روت، ہر کجا مشکل جواب آجا روت۔ اور اسی بات کو پھر دوسرے انداز سے بیان فرماتے ہیں جہاں پر پستی ہوتی ہے، ڈھلان ہوتا ہے، پانی وہیں بہتا ہے۔ پانی کی خاصیت ہے کہ جہاں پر ڈھلان ہوتا ہے پانی وہیں بہتا ہے، تو تم اپنے اندر ڈھلان پیدا کرو، اور ڈھلان سے مراد کیا ہے؟ اللہ والوں کی محبت پیدا کر لو، تو اللہ والوں کا فیض تم تک پہنچے گا۔ ہر کجا پستیس آب آجا روت، جہاں ڈھلوان ہوتا ہے، جہاں پستی ہوتی ہے پانی ادھر ہی جاتا ہے، اور جہاں کہیں مشکل سوال آ جاتا ہے، جہاں کہیں مشکل سوال ہوتا ہے تو وہیں جواب جاتا ہے۔ جب مشکل سوال ہی نہیں ہوگا تو جواب کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا، تو سوال پیدا ہوگا تو جواب آئے گا۔ تو اسی طرح تمہارے دل میں اللہ والوں کی عظمت ہوگی، ان کی محبت ہوگی، اور ان کی جو ہے تو عظمت ہوگی، ان کی محبت اور ان کی عقیدت ہوگی، تو یقیناً ان کا فیض، ان کی برکت اور ان کی نوازشات سب تم تک پہنچے گی۔ آگے فرماتے ہیں
تا سقاہم ربہم آیت خطاب تشنا باش اللہ اعلم بالصواب. تم ایک بار ان سے تعلق تو پیدا کرو، تم ایک بار ان سے وابستگی پیدا کرو، تو یقیناً جس طرح جو خطاب آیا ہے سقاہم ربہم کہ اللہ ان کو سیراب فرما دے گا، تو وہی خطاب تمہارے لیے نازل ہوگا اور یہ اللہ والے تم کو سیراب فرما دے گا. آب رحمت بایدت رو پست شو، وہاں کہاں خور خمر رحمت مست شو. جناب رومی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آب رحمت بایدت رو پست شو. اگر تم کو رحمت کا پانی درکار ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کا پانی تمہیں ملے، اگر تم اللہ کی رحمت، اللہ کے ولیوں کی رحمت سے آراستہ ہونا چاہتے ہو، تو فرماتے رو پست شو، تو جاؤ پست ہو جاؤ، جاؤ پست ہو جاؤ. پست ہونے کا مطلب یہ کہ عاجزی انکساری اختیار کرو. تکبر، غرور، گھمنڈ، فخر، بڑائی یہ سب چھوڑ دو اور پست ہو جاؤ، اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو. آب رحمت بایدت رو پست شو، اگر تم کو رحمت کا پانی چاہیے تو جاؤ پست ہو جاؤ. پھر آگے فرماتے ہیں وہاں جہاں خور خمر رحمت مست شو، پھر رحمت حق کی شراب نوش کرو اور مست ہو جاؤ. جب اللہ کی رحمت کی شراب تم کو ملے گی تو تم ایسے مست ہوگے کہ دنیا میں پھر تم جیسا بادشاہ کوئی نہ ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ پستی، عاجزی، انکساری. رحمت اندر رحمت آیت تا بسر بریا کے رحمت فروما اے پسر. بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، رحمت اندر رحمت آیت تا بسر. فرماتے صاحبزادے، اے میرے بیٹے سنو، تواضع اور انکساری کرتے رہو، یہ بہت بڑی دولت ہے. عاجزی انکساری کرتے رہو. بر یک رحمت فروما اے پسر. اور جب تم عاجزی انکساری تواضع انکساری کرتے رہو گے تو پھر تم کیا دیکھو گے کہ تم اپنے پاؤں سے لے کر سر تک اللہ کی رحمت میں جو ہے تو سرشار ہو جاؤ گے، سراپا رحمت الہی میں غرق ہو جاؤ گے. تم عاجزی انکساری تو اختیار کرو، تم عاجزی انکساری تو اختیار کرو. جس دن تم عاجزی انکساری اور پستی کو اختیار کر لوں گے، رحمت اندر رحمت آیت تا بسر، تم سراپا یعنی سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رحمت میں غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے تم اللہ کی رحمت میں. بریا کی رحمت فروما اے پسر. اور پھر ایسے ڈوبو گے یہاں تک کہ پھر تم ایک رحمت پر تم مت ٹھہرنا. یعنی تم جب ایک بار رحمت الہی میں غرق ہوگے تو تم کو خود پتہ چلے گا کہ اس کے رحمت کے کتنے جو ہے تو پھر درجات ہیں. لیکن تم ایک رحمت میں نہ ٹھہرنا. یعنی کیا مطلب کہ پھر تم اس میں ترقی کرتے جانا اور پھر دن بر دن رحمت الہی میں غرق ہوتا جانا. یعنی اللہ کی رحمت میں غرق ہونے کا جناب رومی رحمت اللہ علیہ ایک راستہ بیان فرماتے ہیں، اور راستہ یہ ہے کہ عاجز انکساری اختیار کرنا. اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو برا سمجھنا، اپنے آپ کو بے عمل سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. جو بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو جاتی ہے. جیسا کہ سلطان الصوفیہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جمعے کا دن تھا، سارے لوگ جو ہے تو مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے داخل ہو رہے تھے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مسجد کا دروازہ پکڑ لیے اور دروازہ پکڑ کے زار و قطار ہو رہے تھے، اور آپ مسجد میں داخل نہیں ہو رہے تھے. جو بھی آتا پوچھتا کہ اے سلطان الصوفیہ آپ اندر کیوں داخل نہیں ہوتے؟ لوگ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے تو مسجد کے باہر دروازہ پکڑ کے صرف روتے ہیں، اندر داخل نہیں ہوتے. تو آپ نے جواب دیا سنو کہ میں اتنا برا ہوں کہ کہیں میرے جانے سے رب کی مسجد ناپاک نہ ہو جائے. یعنی میں اللہ کے مسجد کے، اللہ کے گھر کے لائق نہ ہوں.
اللہ اکبر. جبکہ دیکھا جائے تو وہ لوگ تو ایسے لوگ تھے کہ جس مسجد میں چلی جائے جتنے لوگ وہاں نمازی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. وہ اس درجے کے لوگ تھے. لیکن عاجزی انکساری میں معاملہ یہ تھا اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنے میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے. اپنے آپ کو مسجد کے لائق بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اگر مسجد میں جائیں گے تو ہم تو اس لائق نہیں کہ مسجد میں قدم رکھے. اللہ کا گھر تو پاک ہے. تو یہ عاجز انکساری کا معاملہ ہے. فرماتے چرخ را در زیر پا آر اے شجاع بوشنو از فوق فلک بانگے سم. فرماتے ہیں اے بہادر آسمان کو اپنے پاؤں کے نیچے لے آ. جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے صاحبزادے تم کیا زندگی کو اس دنیا میں آ کر بیکار گزارتے ہو؟ جب اللہ نے تم کو دنیا میں بھیج دیا پیدا کر دیا تو کچھ ایسا کرو کہ آسمان کو اپنے پیروں تلے لے آؤ. آسمان کو اپنے پیروں تلے لے آؤ. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آسمان کو اپنے پیروں تلے کس طرح لایا جاتا ہے. یہ روحانی ترقی کا نام ہے. یعنی بندہ زمین پہ رہتا ہے لیکن اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر سب طرف چلا کرتی ہے. فرماتے ہیں چرخ را در زیر پا آر اے شجاع اے بہادر آدمی آسمان کو اپنے پاؤں کے نیچے لا. اور جس دن آسمان تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائے گا تو پھر بوشنو از فوق فلک بانگے سما. تو جس دن آسمان تمہارے پاؤں کے نیچے آ گیا تو تم آسمان سے اوپر جتنے بھی اسرار و رموز ہے وہ ساری چیزوں کی آواز تم اپنے کانوں میں سنتے رہو گے. ساری خبریں جو آسمانوں سے اوپر ہے وہ ساری خبریں تم کو ملا کرے گی. تم ایک بار آسمان کو اپنے پاؤں کے نیچے تو لے آؤ. فرماتے آسمان کو پاؤں کے نیچے لانے کا کیا مطلب؟ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے پمبے وسواس بیروکن زگوش تاب گوشت آیت آ بانگے خروش. فرماتے جو تمہارے دل میں وسواس آتے ہیں جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں تو اس وسواس اور خیالات کو اپنے دل سے جدا کر دو. سب ختم کر دو کہ میں زندگی کیسے گزاروں گا, میں دولت کہاں سے کماؤں گا, میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیا, اور جو ہے تو لوگ میری عزت کرے, لوگ میری جو ہے تو عزت کرے, شہرت ہو. یہ تمام وسواس کو دل سے جدا کر دو اور صرف اس کے ہو کے رہ جاؤ, اس پر بھروسہ کر لو. اور تمام چیزوں کو دل سے جدا کر کے نکال کر جب پھر تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو فرماتے تاب گوشت آیت آ بانگے خروش. تو جس دن تم یہ وسواس کو جدا کر دو گے آسمان سے جو اسرار و رموز ہے وہ سارے تمہیں سنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے وسواس کو دور کرنا شروع کرو. یعنی آسمان کو اپنے پیر کے نیچے لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دل میں برے خیالات ہے, جو بھی معاشی معاملات کے متعلق سوچ ہے, جو بھی انسانی سوچ ہے, وہ تمام چیزوں کو دور کر کے اللہ پہ بھروسہ کر لو اور اس کی رحمت پہ بھروسہ کر لو. تو جب اللہ پہ بھروسہ کر لوں گے تو جو ہے اسرار و رموز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ پہلی بات. پھر دوسرا فرماتے ہیں پاک کن دو چشم را از موئے عیب تاب بینی بابو سرستان غیب. یہ جو دونوں آنکھیں ہیں نا آپ کی, دونوں آنکھ سے مراد ایک ماتھے کی آنکھ اور ایک دل کی آنکھ. یہ دونوں آنکھ فرماتے ہیں دونوں آنکھوں کو عیب کے بالوں سے پاک کر لو. دونوں آنکھوں کو عیب کے بالوں سے پاک کر لو. یعنی دل میں برے خیالات کو آنے کی جگہ نہ دو اور یہ دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آنکھوں کو بند کر لو. جب دونوں آنکھیں عیب کے بالوں سے پاک ہو جائے گی تو تمہارا اللہ کے یہاں تعلق بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ دونوں آنکھوں کو بند کر لو. پاک کن دو چشم را از موئے عیب, دونوں آنکھوں کو عیب کے بالوں سے پاک کر لو. تاب بینی
باغ و سروستان غیب، اور جس دن تمہاری یہ دونوں آنکھیں پاک ہو جائے گی تو غیب کے جتنے راز ہے، غیب کے جتنے اسرار ہے، وہ تمام تمہارے سامنے آنا شروع ہو جائے گی، غیب کی تمام باتیں تم کو دکھنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے اپنی دونوں آنکھوں کو پاک کرو۔ پھر فرماتے ہیں دفع کن از مغزو از بینی زکام، تاکہ ریح اللہ در آیت در مشام۔ مغز کہتے ہیں دماغ کو، اور بینی کہتے ہیں ناک کو۔ فرماتے ہیں کہ دماغ اور ناک یہ دونوں کو زکام سے پاک کر لو، یعنی دماغ اور ناک دونوں کو زکام سے پاک کر لو، مطلب کہ تمہارے دماغ میں جو بھی خیال آئے وہ پاکیزہ خیال ہو، تمہارے دماغ میں جو بھی بات چلے وہ صرف اللہ اس کے رسول کے واسطے ہو۔ تو جس دن تمہارے دماغ میں پاکیزہ خیالات کا آنا شروع ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تاکہ ریح اللہ در آیت در مشام، تو بوئے حق جو ہے تمہارے دماغ میں پہنچیں گی، اللہ کی جو خوشبو ہے وہ تمہارے دماغ میں اتر جائے گی۔ یہاں پر 3 چیزیں علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز وسواس سے بچ جاؤ، وسواس کو ختم کرو۔ دوسری چیز آنکھ اور دل یہ دونوں کو برے خیالات سے بچا لو، آنکھ کو دنیا کی رنگینیوں سے بچا لو، اور دل کو برے خیالات سے بچا لو، اور دماغ اور ناک اس کو جو ہے یہ احساسات نفسانیہ سے بچا لو۔ اب جب اللہ کا کرم تم پر ہوگا تو وہ الہی تمہارے دماغ تک پہنچ جائے گی، اور یہ جو آسمان ہیں یہ تمہارے قدموں تلے آ جائے۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو مجاہدے کی بات ہے۔ مجاہدہ کہتے کس کو ہے؟ یعنی محنت، مشقت۔ اگر آپ کو وسواس کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اسی کو ریاضت کہتے ہیں۔ اب مجاہدہ اور ریاضت یہ ہر کسی کا کام تھوڑی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دل کو پاک کر لینا، اپنے دماغ کو پاک کر لینا، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، اپنے وسواس کو جدا کر دینا، یہ تمام کا تعلق مجاہدے اور ریاضت سے ہے۔ اور اگر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں یا کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، تو اب اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو پھر اس کے لیے پھر ایک راستہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں گفت عدو اللہ بیزاری مباش، تب جوشت شیر ہے مہرباش۔ اگر کوئی مجاہدہ نہیں کر سکتا اور اس کی طاقت اور اس کی فرصت نہیں ہے تو غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں عدو اللہ، اللہ کو پکارو۔ تو تم اگر مجاہدہ نہیں کر سکتے تو اپنے دل سے اس رب ذوالجلال کو پکارو اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو، اس کی بارگاہ میں رو، اللہ کی رحمت تم پر جو ہے تو نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیا مطلب کہ ایک ہے مجاہدہ، تو مجاہدے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اگر کوئی مجاہدہ نہ کر سکے تو اس کے لیے پھر ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رویا کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑایا کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے تو تضرع، عاجزی، انکساری اختیار کرے، تو اللہ کی رحمت کا راستہ اس کے لیے استوار ہو جائے گا۔ گفت ادعو اللہ بزاری مباش، اللہ فرماتا ہے ادعو اللہ، اللہ کو پکارو، تو تم اللہ کو پکارو بیزاری مباش، تم اس کو پکارنے سے جو ہے تو خاموش مت ہو جاؤ، تم اس کو پکارتے رہو، اللہ کی رحمت جو ہے تم پر نازل ہو جائے گی۔ یعنی جناب رومی رحمت اللہ علیہ کی یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، گریہ وزاری اور اللہ کی بارگاہ میں روئے تو اللہ کی رحمت اس پر مکمل طریقے سے نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا مقرب اور قرب خاص میں چلا جاتا ہے۔
پھر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ اژدہا وہ ریچھ کو جو ہے تو نگل رہا تھا، تو ایک بہادر آدمی نے دیکھا اور اس ریچھ کو اژدہا کے منہ سے چھڑا لیا، اس کی جان بچا لی۔ پھر اس واقعے کی طرف جو ہے تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ پھر آتے ہیں، فرماتے ہیں خرس ہم از اژدہا چو وا رہید و آ کرم زا مرد مردانہ بدید۔ فرماتے ہیں ریچھ جب اژدہے سے چھوٹ گیا، ریچھ جو ہے اژدہا کے منہ میں چلا گیا تھا، اگر وہ بہادر مرد وہاں نہیں پہنچتا تو ریچھ تھوڑی دیر میں اژدہا کے پیٹ میں چلا جاتا، پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ بہادر مرد نے دیکھا اور اس ریچھ کو وہاں سے بچا لیا، نکال لیا۔ ریچھ جب اژدہے سے چھوٹ گیا وَآ کرم ذا مرد مردانہ بدید، اور اس نے اس مرد سے مردانہ کرم دیکھا، وہ ریچھ نے دیکھا کہ کتنا بہادر آدمی ہے کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور وہ اژدہے کے قریب آیا اور مجھ کو جو ہے تو بچا لیا۔ چو سگے اصحاب کہف آخر سزار شد ملازم از پے آبرد بار۔ تو جس طرح اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کا گرویدہ ہو چکا تھا، اصحاب کہف کے پیچھے رہا کرتا تھا، جہاں وہ لوگ جاتے تھے کتا بھی وہیں جاتا تھا، تو اسی طرح وہ ریچھ جو ہے اس آدمی کا گرویدہ ہو گیا اس کی بہادری دیکھ کر کہ اتنا بہادر آدمی ہے، تو وہ ریچھ جو ہے تو اس سے بڑا گرویدہ ہو گیا، مانوس ہو گیا، اسی کے ساتھ رہنے لگا۔ شد ملازم از پے آن بردبار، اور اس بہادر آدمی کے ساتھ رہنے لگا اور اس کا جو ہے تو ملازم بن گیا، خادم بن گیا۔ عام مسلمان سر نہاد از خستگی خرس حارس گشت از دل بستگی۔ اب دونوں میں اتنی دوستی ہو گئی، اس ریچھ میں اور اس بہادر آدمی میں اتنی دوستی ہو گئی کہ وہ بہادر مسلمان جو ہے تھکان کی وجہ سے جو ہے تو کسی جگہ پر سو جاتا تھا اور ریچھ جو ہے اس کی حفاظت کرتا تھا کہ اب یہ سویا ہے، اس کی حفاظت کرتا تھا، پہرا دیا کرتا تھا۔ آیا کہ بگزشت و گفتش حال چیست اے برادر مرد را ای خرچ کیست۔ تو ایک دن وہ بہادر مرد وہاں سویا تھا اور ریچھ جو ہے تو اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس کی نگہبانی کر رہا تھا، تو ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہو گیا، ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہو گیا، تو فقیر نے کہا آیا کہ بگزشت و گفتش حال چیز، اس فقیر نے کہا اے بھائی کیا حال ہے؟ وہ بہادر مرد کو اٹھایا اور پوچھا کہ اے بھائی کیا حال ہے، یہ ریچھ تمہارا کون ہے؟ اے برادر مرد ترائی خرچ چیز، یہ ریچھ تمہارا کون ہے جو تمہارے اوپر پہرا دے رہا ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہاری نگہبانی کر رہا ہے؟ تو قصہ وہاں گفت و حدیث اژدہا گفت برخیر سے منہ دل ابلہا۔ تو اس بہادر آدمی نے سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے اس کی جان بچایا، اور جب میں نے اس کی جان بچایا تو یہ مجھ پر گرویدہ ہو گیا اور ایسی محبت مجھ سے کرنے لگا کہ میرا ساتھ ہی نہیں چھوڑتا۔ اس نے پورا قصہ سنایا، تو وہ اللہ والے نے اس کا جواب دیا، گفت برخیر سے منہ دل اے ابلہا۔ اس نے کہا کہ اے شخص تم اس ریچھ سے دوستی مت کرو، اے بیوقوف تم اپنا دل اس سے مت لگاؤ، اس ریچھ سے تم اپنا دل مت لگاؤ، یہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، تم کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں تم اس سے دل مت لگاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ دوستی ز ابلہا بدتر از دشمنی است، او بہر ہیلا کے دانی راندنی است۔ بیوقوف سے دوستی رکھنا اس کی دشمنی سے بدتر ہے، بیوقوف سے دوستی رکھنا، بیوقوف کی دوستی اس کی دشمنی سے جو ہے تو بدتر ہے، بیوقوف سے دوستی رکھنا اس کی دشمنی سے بدتر ہے، وہ تو ہر ہیلے سے جو تمہیں آتا ہو دفع کرنے کے لیے لائق ہے۔ یعنی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں وہ بہر ہیلا کے دانی راندنی است، بیوقوف کو اپنے سے ایسے دور کر دو کہ جو بھی بہانہ بنتا ہو اس بہانے کو بنا کر بیوقوف کو اپنے آپ سے دور کر دو، کیونکہ بیوقوف دوستی کے لائق نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ والے نے اس بہادر آدمی کو سمجھایا
کہ تم اس ریچھ کو اپنے سے دور کر دو، اسے دوستی مت رکھو. تو وہ جو بہادر آدمی تھا وہ جواب دیتا ہے گفت واللہ از حسودی گفت این ورنہ خیر سے چین نگری ای مہر بھی. تو وہ بہادر آدمی نے جواب دیا کہ اے شخص یہ ریچھ میرے ساتھ ہے، میری نگہبانی کر رہا ہے، تو آپ کو حسد ہوتا ہے؟ آپ مجھ کو یہ حکمت کی باتیں نہ بتائیں، آپ اپنا کام کریں، آپ جائیں، میں اس ریچھ کے ساتھ خوش ہوں، آپ اپنی نصیحتیں مجھ کو نہ دے ورنہ خرسی چین نگری ای مہر بھی. اس نے کہا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریچھ کسی کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ تو میرا پکا دوست ہے، آپ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھے، آپ چلے جائیں. گفت مہر ابلہا اشوہ است ای حسودی من از مہرش بہست. تو جو ناصح تھا، وہ جو اللہ کے ولی تھا، جو اللہ کا ولی جو وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیوقوفوں کی محبت دھوکہ دینے والی ہوتی ہے. پھر اس فقیر نے اس بہادر آدمی کو سمجھایا کہ بیوقوفوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ دھوکہ دینے والی ہوتی ہے. بھائی اگر میں تمہارے خیال میں حاسد ہوں تو میرا یہ حسد ہی صحیح، میں تم کو کہتا ہوں کہ اس سے دور ہو جاؤ. یعنی وہ ناصح تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے آخری تک اس بہادر آدمی کو نصیحت کرتے رہے کہ تم اس سے دور ہو جاؤ. ہی بیا بمن برا ای خرسرا مگزی محل تو جنسرا. پھر وہ اللہ والے کہنے لگے اے دوست، وہ بہادر سے کہنے لگے اللہ والے کہ اے دوست تم اس کا ساتھ چھوڑ دو، تم میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ چلو اور اس ریچھ کو بھگا دو، اس کی صحبت اور سنگت میں تم نہ رہو اور اس کی سنگت کو تم چھوڑ دو. جو ابنائے جنس ہے، جو انسان ہے، تم ان کے ساتھ رہو، ریچھ کے ساتھ کہاں رہتے ہو؟ وہ اللہ والے تھے، وہ برابر ان کو سمجھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. تو وہ جو بہادر تھا وہ کہنے لگا گفت رو کار خود کن اے حسود گفت کارم ای بود در زکت نبود. اس نے کہا کہ ایسا، اس نے کہا وہ بہادر شخص نے کہ آپ اپنی نصیحتیں مجھ کو نہ سنائیں، آپ اپنا راستہ لیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ حسد کرتے ہو مجھ سے اور حسد کی وجہ سے اتنی باتیں کرتے ہو، آپ میرے پاس سے چلے جائیں اور جو ہے تو میرا وقت خراب نہ کرے. تو پھر وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا من کم از خیر سے نہ باشم اے شریف ترکے وہ کن تامنت باشم حریف. کہا کہ اے بھلے مانوس، میں ایک ریچھ سے تو کم مرتبہ نہیں. وہ اللہ والے نے کہا کہ تم مجھ کو بھگاتے ہو اور وہ ریچھ کے ساتھ رہتے ہو، تو میں ریچھ سے کہ کم مرتبہ ہوں کیا؟ میں تم کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ رہو، اس کو بھگا دو. لیکن وہ بہادر آدمی تھا اور ریچھ سے اس کو محبت ہو گئی تھی اور ریچھ کو اس سے محبت ہو گئی تھی، دونوں ساتھ رہنے لگے. تو وہ شخص کہتا ہے بہادر کہ میں ریچھ کے ساتھ ہی رہوں گا. تو اللہ والے نے کہا کہ میں ریچھ سے کم مرتبہ تھوڑی ہوں، تم ریچھ کو چھوڑ دو تاکہ میں تیرا شریک حال رہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں، تم ریچھ کو چھوڑ دو. بردو دل ملرزدم از اندیشہ بچونی خیر سے مرو در بیشئی. تو پھر وہ اللہ والے نے کہا، پھر اب کیونکہ بار بار وہ کہتا تھا کہ آپ چلے جائیں، آپ اپنی نصیحت مجھے نہ سنائیں، لیکن اللہ والے جو ہے تو ایک ایسے منصب پہ فائز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نصیحت سے پیچھے نہیں ہٹتے. پھر اللہ والے نے کہا کہ میرا دل جو ہے تمہاری وجہ سے لرز رہا ہے، تم اس ریچھ کے ساتھ میں جنگل میں نہ جاؤ، تم اس کے ساتھ نہ رہو، تم میرے ساتھ آ جاؤ. لیکن وہ بہادر شخص تھا، وہ نہیں مانا. یہاں تک ہوا کہ دست وہ گرفت و دست ازوے و کشید گفت رفتم چون نہ یار رشید. یہاں تک کہ وہ جو ناصح تھے، جو اللہ والے تھے، انہوں نے اس کو بہت سمجھایا اور جب وہ نہ مانا تو یہ اللہ والے نے اس بہادر کا ہاتھ پکڑ لیا. اب وہ نہیں مان رہے نصیحت،
تو اب کیا کرنا؟ تو اللہ والے نے اب اس کے ہاتھ پکڑ لیا کہ چلو تم میرے ساتھ، یہ ریچھ کا ساتھ چھوڑ دو. گفت رفتم چونا یا رشید، لیکن وہ بہادر نے کیا کیا؟ وہ اللہ والے کے ہاتھ کو ایسا جھٹکا مارا کہ اپنا ہاتھ چھڑا لیا اس کے ہاتھ سے، یعنی وہ ریچھ کے ساتھ ہی رہنا پسند کر رہا تھا. اور کیا کہا اس نے، اس بہادر شخص نے؟ گفت رو بامن تو غمخواری مباش بل فضولہ معرفت کم تراش. اور کہنے لگا، ریچھ والا بولنے لگا، وہ بہادر آدمی، کہ جاؤ خامخواہ میرے غمخوار آپ نہ بنو، میری اتنی ہمدردی آپ مت کرو، آپ جائیے اپنے راستہ، اور اپنے غیب دانی کی شیخی نہ بگاڑے. آپ جو کہتے ہو کہ بیوقوف کی صحبت جو ہے تو نقصان دہ ہوتی ہے، تو آپ جو غیب دانی کی جو باتیں بتاتے ہو یہ مجھ کو نہ بتائے، آپ چلے جائیں. اب پھر کیا ہوا؟ تاب خسپی در پناہ مقبولے در جوارے دوست صاحبی دلے. اب وہ اللہ والے پھر آخری بات بولنے لگے، آخری بات پھر کہا کہ تم اس ریچھ کے ساتھ سوتے ہو، اس جانور کے ساتھ رہتے ہو. تاب خسپی در پناہ مقبولے، اگر تم کو سونا ہی ہے تو کسی مقبول بارگاہ الہی کے ساتھ رہو. اگر تم کو سونا ہے، رہنا ہے، اگر تم کو سونا ہے تو کسی اللہ کے مقبول بندے کی نگہبانی میں سو. اگر تم کو رہنا ہے تو کسی اللہ والے کے ساتھ رہو، کیا بیوقوف جانور کے ساتھ رہتے ہو؟ در جوارے دوست صاحب دلے، جو صاحب دل ہے اس کے ساتھ رہو. تو اللہ والے نے ان کو کافی باتیں اس شخص کو بیان کی، لیکن وہ شخص نہ مانا. یہاں تک کہ اللہ والے نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اس کو ساتھ لے جائے، لیکن اس نے پھر ہاتھ کو جھٹکا مارا، چلا گیا. اب وہ شخص، بہادر شخص، وہ ریچھ کے ساتھ رہنے لگا. جناب رومی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، شخص خف و خیر شخص خف و خرس میراندش مگس وز ستیش آمد مغز زو باز پست. فرماتے ہیں کہ وہ شخص سو گیا. کون؟ وہ بہادر شخص. ریچھ اس کی حفاظت کرنے لگا، ریچھ اس کی نگہبانی کرنے لگا. تو جب وہ شخص سویا تھا تو اس کے چہرے پر، اس کے ناک پر آ کے مکھیاں بیٹھنے لگی. وہ بہادر شخص کے چند بارش راند از روئے جواں آمد بس باز میں آئے تواں. ریچھ نے دیکھا کہ یہ شخص کے چہرے پر مکھیاں بیٹھ رہی ہے، تو ریچھ نے کیا کیا؟ ایک بار اس مکھی کو ہٹائے، مکھی اڑ گئی، پھر دوبارہ مکھی آ کے بیٹھی، پھر ریچھ نے بھگایا. تو بار بار ریچھ مکھیوں کو بھگاتا جاتا تھا، مکھی آ کے بیٹھتی جاتی تھی، اس کا وہی کام ہوتا تھا. چند بارش راند از روئے جواں، اس بہادر جوان کے چہرے سے ریچھ جو ہے تو مکھیاں اڑاتا رہا. آم مغز پس باز میں آیا تواں، لیکن وہ مکھیاں اڑ جاتی پھر آ کے بیٹھتی. خشمگی شد با مغز خرس و برفت برگرفت از کو سنگے سخت زفت. اب وہ جو ریچھ تھا اس کو غصہ آ گیا کہ میں ان مکھیوں کو بار بار اڑاتا ہوں اور پھر واپس آ کے بیٹھتی ہے. تو ایک دم غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ اب ایسا کچھ کرتا ہوں کہ نہ مکھیاں رہیں گی اور نہ وہ آئے گی. وہ ریچھ اٹھا غصے میں اور پہاڑ کے قریب گیا اور پہاڑ میں سے بڑی چٹان اٹھا کے لے آئی کہ اب وہ جیسی مکھی آئے گی تو میں ایک بار ہی اس کے کام تمام کر دوں گا. جناب رومی رحمت اللہ لکھتے، برگرفت از کو سنگے سخت زفت. وہ پہاڑ پر گیا اور ایک بڑا پتھر چٹان ہاتھ میں اٹھا کر لے آیا ریچھ نے. سنگ اور دو مغز را دید باز بر اٹھے خفتہ گرفتہ جائے ساز. اب وہ ریچھ نے بڑی چٹان ہاتھ میں اٹھا کر لے کر کھڑا ہو گیا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مکھی کب آ کے بیٹھتی ہے، بس مکھی آئے اور میں اس پر حملہ کروں. ریچھ یہ سوچ رہا تھا. برگرفت آسیا سنگ و بزد بر مغز تا مغز واپس خزد. اب وہ انتظاری کر رہا تھا کہ اچانک وہ دو تین مکھیاں پھر آ کر کے اس بہادر جوان جو سویا تھا اس کے چہرے پر آ کے بیٹھ گئی. اب یہ ریچھ تو پہلے سے غصے میں آ گیا تھا، یہ انتظار میں ہی تھا کہ وہ آئے
اور میں ان کا کام تمام کروں. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں برگرفت آسیہ سنگ و بزد، جیسے ہی وہ مکھیاں اس کے چہرے پر آ کے بیٹھی، برمغز مزرا واپس خزد، جیسے ہی وہ مکھیاں آ کے بیٹھی، یہ ریچھ نے یہ بڑی چٹان اٹھائی اور وہ مکھیوں کو جو دے مارا تو مکھیاں تو اڑ گئی، لیکن جو شخص سویا تھا اس کا سر چکنا چور ہو گیا، اس کا سر چور چور ہو گیا. اب علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ تحریر فرمایا اور یہ تحریر فرما کے بیان فرمایا کہ بیوقوف کی دوستی، بیوقوف کی دوستی ایسی ہوتی ہے کہ بیوقوف اگر تمہارا دوست ہے تو جتنے جلدی ہو سکے اس کو اپنے آپ سے جدا کر دو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی دوستی تمہاری جان بھی لے لے گی. تو یہ جو واقعہ جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، اس واقعے سے یہ سالکین کو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں کو اور جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کو علامہ رومی رحمۃ اللہ یہ درس دیتے ہیں کہ عقل مندوں کے قریب ہو جاؤ. اور عقل مندوں سے مراد اولیاء اکرام ہیں، عقل مندوں سے مراد محبوبان اکرام ہیں. ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے نگہبانی میں چلے جاؤ. جو ان کی نگہبانی سے نکل گیا تو دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے بیوقوف کو اپنے سے دور کر لو تاکہ تم رنج و غم اور پریشانی اور مصیبت سے نجات پا جاؤ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کریمہ کار سازا بند نواز للعالمین رب ذوالجلال پاک پروردگار عالم تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رب قدیر تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہ صغائر و کبائر کو بخش دے معاف فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے گھروں میں کام کاروبار میں علم میں عمل میں رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرما. رب ذوالجلال ہم سب گناہگاروں کو اپنی سچی پکی محبت عطا فرما، تاجدار کائنات علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما، دنیا آخرت ہر جگہ رب قدیر اپنے محبوبین کی نگہبانی عطا فرما. رب ذوالجلال اپنے محبوبین کے فیوز و برکات سے مشرف فرما، بالخصوص جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے مشرف فرما. پروردگار عالم سب کے دلی مقاصد کو جائز تمناؤں کو پورا فرما، اپنے محبوبین کے توسل سے رب قدیر سب کی دعاؤں کو سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. رب ذوالجلال ہم سب گناہگاروں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.